बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर साहब का बेटा 18 बरस का हुआ तो मास्टर साहब ने मवेशी मंडी से एक बछड़ा ख़रीदा और उसको पालना शुरू किया। वो पिछले 6 माह से अपनी तनख्वाह में थोड़ी बहुत बचत कर रहा था ताकि एक पायदार बछड़ा ख़रीद सके। बछड़ा लेकर वो जब घर आया तो बीवी ने वजह पूछी कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो कभी जानवर की ख़रीदो फरोख्त में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं लेते। मास्टर साहब ने मुस्करा कर कहा कि ये सब मैं अपने बेटे असद के लिए कर रहा हूँ। बीवी ने कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मास्टर साहब ने कहा कि देखो, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, हमारा बेटा अभी पढ़ रहा है, जब असद अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बछड़ा एक मुकम्मल बैल बन जाएगा। तालीम मुकम्मल होने पर मैं अपने बेटे की शादी करूँगा और इसकी शादी के वलीमे पर यह बैल ज़िबा करवाऊँगा। बीवी ने जब यह सुना तो मुस्कराई कि आप भी बहुत लंबे मंसूबे बनाते हैं। असद ने अपनी तालीम मुकम्मल की तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। एमफिल और पीएचडी करने के लिए उसे अमेरिका में बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिला। हालांकि दिली तौर पर मास्टर साहब यही चाहते थे कि उसका बेटा इधर उनके साथ रहे, लेकिन चूँकि ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप था लिहाजा मास्टर साहब अपने बेटे की इस कामयाबी पर खुश हुए। बेटा अपने वालिदैन को तनहा छोड़कर अमेरिका चला गया और इधर तालीम के दौरान ही किसी गोरी मेम के साथ शादी कर ली और इस बात की खबर मास्टर साहब को भी नहीं थी। उसने अपने बाप से रब्ता करना ही छोड़ दिया। काफ़ी अर्सा मास्टर साहब इंतज़ार करते रहे लेकिन बेटा वापस ना आया। मास्टर साहब ने इस बैल को बड़े ही प्यार से पाला था, मगर अब ज़िबा करने की बजाय उसने मंडी में फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। असद बग़ैर अपने बाप को बताए वतन वापस आया। वो अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए आया। दौरान सफ़र असद उसका बेटा बीमार हुआ तो सदक़े का बकरा लेने वो मंडी में जा पहुंचा। असद ने उधर देखा कि उसका बूढ़ा बाप तपती धूप में, ये उस ज़माने की बात है जब मैं खानेवाल के गांव के स्कूल में पढ़ाता था। जब से मेरा ट्रांसफ़र इधर हुआ था गांव वाले काफ़ी खुश थे क्योंकि मैं इन बच्चों को दिल से पढ़ा रहा था। मेरे आने से पहले स्कूल के हालात काफ़ी ख़राब थे, दिन ब दिन बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे थे। वजह यह थी कि इन टीचर्स का गलत रवैया। मैंने सबसे पहले आकर वहाँ मौजूद टीचर्स के रवैयों को ठीक करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हुआ। स्कूल में बच्चों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और बच्चों के वालिदैन इस स्कूल पर और मुझ पर मुकम्मल एतमाद करते थे। मैं अपने इस ट्रांसफ़र पर बहुत खुश था क्योंकि इस गांव में अक्सर लोग गरीब थे, सिवाय 1-2 ख़ानदान के बाकी तमाम लोग ऐसे थे जो मज़दूरी करते थे। वो यही चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनके साथ मज़दूरी करें और अपने वालिदैन का हाथ बटाएं। लेकिन मैंने एक एक घर में जाकर उनके वालिदैन को समझाया कि ये फ़ैसला आपने करना है कि कल को आपका बच्चा क्या बनेगा, वो कैसी ज़िंदगी गुजारेगा। आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें। कल को जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो अगर नौकरी ना भी मिली तब भी एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ न कुछ ढंग का कर ही लेता है। मुझे गांव में आए हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था और इन 2 सालों में कभी भी कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ था, मगर कल ऐसा वाक़या हुआ जिसको मैंने या मेरे स्टाफ ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इस गांव में ऐसा वाक़या भी होगा। हुआ कुछ यूँ कि आज बच्चे स्कूल में बहुत कम आए थे, बल्कि ना आने के बराबर ही। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आज तादाद इतनी कम क्यों है, तो बच्चे ने डरते हुए कहा कि मास्टर साहब आज साथ वाले गांव में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। वालिदैन में खौफ और रैस मुब्तला था और अपने बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं देते। वो बच्चा था मुझे सही से नहीं बता रहा था, लिहाजा मैंने ख़ुद जाकर मालूम करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। वहाँ जाकर पता चला कि हालात तो वाकई ख़राब थे। चौधरी की बेटी को एक गरीब किसान का बेटा भगाकर ले गया था और ये बात चौधरियों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले तो उस किसान के बूढ़े बाप को गिरफ़्तार करवाया गया और उससे पूछा गया कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, मगर वो कस्में उठाकर यही कह रहा था कि मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है। मेरे बेटे के साथ किसी किस्म का रब्ता नहीं है। वो जहल इंसान अपने बाप को मुसीबत में डालकर चला गया। मैं इस बूढ़े किसान से वाकिफ़ था, इसका नाम मोहम्मद रमज़ान था। चचा रमज़ान अपने बेटे की वजह से पहले ही बहुत परेशान था क्योंकि इस लड़के की हरकत कोई ठीक नहीं थी। जिस किस्म के लड़कों से उसकी दोस्ती थी और जिस किस्म की सोहबत उसने अपनाई हुई थी, इस बात का इम्कान था
کہ ایک نہ ایک دن اس سے ایسا ضرور کام ہوگا جس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بدنامی ہوگی اور اس کے بوڑھے باپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہوا بھی وہی جس کا خدشہ تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو اس مصیبت میں چھوڑ کر اور چودھری کی بیٹی کو بھگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں چچا رمضان سے اچھی طرح واقف تھا، وہ بالکل جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ پولیس کو جو اس نے بیان دیا اس میں یہی کہا، میں نہیں جانتا کہ میرے بیٹے کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ اس وقت کہاں ہے، مگر مجھے معلوم ہوتا تو میں خود ضرور اسے گرفتار کرواتا۔ چونکہ اس نالائق کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ انہوں نے چاچا رمضان پر تشدد کیا، یہ بات پھر بھی قابل برداشت تھی، لیکن اس کے بعد جو چودھری کرنے والے تھے یہ ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے گاؤں کا ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ چودھری نے اپنی ہی ایک عدالت لگا لی اور اس میں بڑے چودھری کو کہا کہ عزت کے بدلے عزت۔ رمضان کے بیٹے نے ہماری عزت پر حملہ کیا، ہمارے ساتھ غداری بھی کی، کیونکہ رمضان کا باپ بھی ہمارے ہاں ملازم رہا، رمضان خود بھی ہمارے گھر میں ملازم کے طور پر کام کرتا رہا، مگر اس کے بیٹے نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ پنچایت کا فیصلہ ہوا کہ کماروں نے چودھری کی عزت پر حملہ کیا تو اب چودھری بھی رمضان کمار کی بیٹی کو گھر سے اٹھائیں گے۔ بیچ چوراہے پر سب لوگوں کے سامنے رمضان کی بیٹی کو لایا جائے گا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہے تھے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک غیر قانونی ایسا فیصلہ تھا جس کی کوئی سند نہیں تھی، اور بھائی کی غلطی کی سزا ایک معصوم بہن کو آخر کیسے دی جا سکتی تھی؟ اور چودھری کی بیٹی تو اپنی مرضی سے اس کے ساتھ بھاگی تھی، اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ لیکن اس میں بیچاری سکینہ کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو بہت معصوم تھی۔ جہاں تک میں اسے جانتا تھا وہ ایک شریف ترین لڑکی تھی۔ میں نے 2 سال تک اس کے گھر سے باہر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب ظالم چودھری اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ پنچایتی فیصلے کے آگے پولیس بھی بے بس تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ گاؤں کے باقی تمام لوگ بھی تماشائی بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ آج اگر ظلم کے خلاف خاموش رہے تو کل ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم ہو سکتا ہے، اور تب باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ میں نے گاؤں والوں سے اور پولیس والوں سے یہی کہا کہ آپ ایسا ظلم مت ہونے دیں، اس میں بیچاری لڑکی کی کیا غلطی ہے؟ اس نے تھوڑی اپنی بھائی سے کہا تھا کہ وہ ایسا کرے، لیکن وہ تو مجھ سے جھگڑنے کے لیے تیار تھے۔ وہ لمحہ بہت المناک تھا جب چودھری کے بھتیجے اور بیٹے چاچا رمضان کے گھر میں گھس گئے۔ رمضان کی بیوی چیخ رہی تھی، ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے معافی مانگ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا مت کرو، اس کی کوئی غلطی نہیں، خدا کے قہر سے ڈرو، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ بیچاری ماں اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر باہر سے تالا لگا لیا۔ وہ لوگ سارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، پھر انہیں اس کمرے پہ شک ہوا جس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ وہ رمضان کی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ اس تالے کی چابی دو، مگر وہ عورت انکار کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے مل کر اس تالے کو توڑ دیا، پھر دروازے کو توڑا اور کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ بیچاری سکینہ کمرے کے ایک کونے میں ڈری سی سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے چھونا مت، مجھے کبھی اس سے پہلے کسی اجنبی شخص نے نہیں چھوا، لہٰذا میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرنا۔ لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ چودھری کے بڑے بیٹے نے غصے میں سکینہ کو اور اسے ذلیل کرتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہے تھے۔ رمضان کی بیوی کبھی کسی کے پاؤں میں گرتی تو کبھی کسی کے، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ وہ لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے زبردستی گھر سے باہر لے جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سب کے سامنے اس لڑکی کے کپڑے پھاڑ ڈالیں گے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مجھے سکینہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں اپنے سوچوں کے گھوڑے دوڑانے لگا کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں چودھری صاحب کے پاس آیا۔ چودھری نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا، اوے استاد، تو بار بار میرے سامنے آ جاتا ہے جبکہ میں تم سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اب اگر تم نے اس لڑکی کے بارے میں کوئی بات کی یا اس کی سفارش کرنے کی کوشش کی تو تجھے اس گاؤں سے بھی نکال دوں گا۔ میں نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب میری بات غور سے سنیں، لڑکی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ عزت کے بدلے عزت پر حملہ کیا جائے یا پھر ایسا حملہ کریں کہ رہتی دنیا تک ہر کوئی یاد رکھے
کہ چودھری اکرم کے ساتھ پنگا لینے کا کیا مطلب ہے، یہ سزا عارضی ہے اور بہت ہی چھوٹی، آپ رمضان کو اس سے بڑی بھی سزا دے سکتے ہیں۔ چودھری میری بات سن کر حیران ہوا اور حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر مجھ سے کہا، اوے استاد، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کھل کر بات کر، کیا اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اس کی بیٹی کو گھر سے اٹھائیں اور تمام لوگوں کے سامنے اس کے کپڑے پھاڑ ڈالیں؟ میں نے کہا، ہاں چودھری صاحب، اس سے بھی بڑی سزا ہو سکتی ہے، آپ رمضان کی بیٹی کو کوٹھے کی زینت بنا دیں۔ میں ایک طوائف کو جانتا ہوں، آپ سکینہ کو اس طوائف کے حوالے کر دیں تاکہ ہر لمحہ رمضان اور اس کے بیٹے کو مسلسل سزا ملتی رہے۔ چودھری میری بھی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، استاد، تو نے بات تو پتے کی ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں نے ایسے نہیں کہا، لڑکی کو میرے حوالے کریں، میں ابھی اسے تاج بیگم کے حوالے کر آتا ہوں۔ چودھری نے کہا، میں تمہاری بات کا یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، چودھری صاحب اپنے بندے میرے ساتھ بھیج دیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں نے لڑکی کو اس طوائف کے حوالے کر دیا ہے یا نہیں۔ چودھری نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے 3 ذاتی ملازم اور ایک بیٹا سلیکٹ کیا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ جائیں گے اور اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ عورت طوائف ہی ہے۔ میں سکینہ کو لے کر تاج بیگم کے پاس روانہ ہوا، جبکہ میرے ساتھ چودھری کا بیٹا اور اس کے 3 خاص ملازم بھی تھے۔ وہ مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ میری نظریں اس لڑکی پر تھی جو سہمی ہوئی تھی، منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن سوالیہ نظروں سے مجھ سے سوال ضرور کر رہی تھی کہ ماسٹر صاحب، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے ایک ایسی جگہ پر لے کے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا تک نہیں تھا، لیکن فی الحال جو مجھے بہتر نظر آ رہا تھا میں وہی کر رہا تھا۔ طوائف کے کوٹھے پر پہنچے تو تاج بیگم نے سکینہ کو ریسیو کیا اور چودھری کے بیٹے سے وعدہ کیا کہ کیا یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گی اور آپ بے فکر رہیں، میں اس کو دھندے پر لگا دوں گی اور آپ بے فکر رہیں، جب بھی آپ لوگ اسے یہاں سے لے جانا چاہیں گے تو اپنے ساتھ اسے لے بھی جا سکتے ہیں۔ چودھری کے بیٹے نے تنزیہ لہجے میں کہا کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہے گی۔ وہاں سے مکمل تسلی کر کے چودھری کے ملازم اور بیٹا واپس اپنے گاؤں آ گئے، لیکن میں نے خفیہ طور پر تاج بیگم کے نام ایک پیغام بھیجا کہ یہ لڑکی میری طرف سے ایک امانت ہے تمہارے پاس، اس کا بہت خیال رکھنا۔ تاج بیگم نے مجھے جوابی پیغام دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میرے پاس مہمان ہی ہے۔ تاج بیگم مجھے اس زمانے سے جانتی تھی جب میں طالب علم تھا، آوارہ دوستی کی صحبت میں ضرور رہتا تھا لیکن پھر بھی آوارہ نہیں تھا۔ مجھے وقت گزاری کے لیے دوست چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہاسٹل میں میری قسمت میں ایسے دوست آئے جو پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے تھے اور غیر ضروری سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تاج بیگم کے کوٹھے پر آتا، وہ طوائفوں کا رقص دیکھتے ہوتے جبکہ میں کونے میں بیٹھا رہتا، ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا کہ لڑکی کون ہے جو ڈانس کر رہی ہے۔ تاج بیگم مجھ پر حیران تھی اور مجھ سے اس نے پوچھا بھی تھا کہ جب تمہیں ان محفلوں میں اور لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تو یہاں کیوں آتے ہو؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ میری مجبوری ہے، یہ میرے روم میٹ ہیں، اگر ابھی سے میں نے ان سے راستے الگ کر لیے تو پھر ان کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اصلاح کروں، انہیں بتاؤں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک تاج بیگم میری بہت عزت کرتی ہے۔ دوسرا کام جو سب سے زیادہ ضروری تھا وہ یہ تھا کہ گاؤں سے اپنا ٹرانسفر کروا کے اب مجھے شہر آنا تھا، کیونکہ وہاں رہنا میرا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں جو منصوبہ بنا چکا تھا اور جس منصوبے پر میں عمل کرنے والا تھا اس میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے اس گاؤں کو خیر بات کہہ دیا اور پھر ٹرانسفر کروا کے شہر کے ایک سکول میں پڑھانے لگا۔ تقریباً 2 ہفتے تک سکینہ تاج بیگم کو کوٹھے پر ہی رہی، لیکن وہ وہاں اس کی مہمان تھی۔ اس کے بعد میں سکینہ کے پاس گیا اس سے ملنے کے لیے اور اسے تسلی دی کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلد تجھے یہاں سے لے جاؤں گا اور کبھی بھی تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں پولیس اسٹیشن چچا رمضان سے ملنے گیا
اور اس سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں سکینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور اسی طرح سکینہ سے میں نے نکاح کر لیا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئی ہے جو بہت اچھی ہے، جس طرح کہ ہم سفر کی ضرورت مجھے تھی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ میں کرائے کے مکان میں سکینہ کے ساتھ رہنے لگا۔ مجھے اب بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ چودھریوں کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے سکینہ سے شادی کر لی ہے اور اس کو کوٹھے سے لے کر اپنے گھر میں لے آیا ہوں اور اپنی زندگی میں لے آیا ہوں تو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سکینہ کو بھی کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن مجھ پر اللہ کا کرم ہوا۔ تاج بیگم نے بڑی ہی چالاکی اور دانشمندی سے سارا معاملہ سنبھال لیا اور چودھریوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ سکینہ میرے پاس ہے۔ وہ میری بہت اچھی دوست ثابت ہوئی۔ سکینہ نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ شادی کے کئی سال بعد بھی وہ مجھے ہر وقت یہی کہتی کہ آپ میرے محسن ہیں، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی۔ سکینہ شروع میں بہت تنہا تھی، لیکن اس کی تنہائی میرے بیٹے کی پیدائش پر ہی ختم ہو گئی۔ اب ہمارے گھر میں کوئی ایسا تھا جس کا وہ خیال رکھتی تھی، جس کے ساتھ وہ کھیل سکتی تھی، اپنا دل بہلا سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام اسد رکھا اور اسد ہم دونوں کو بہت زیادہ پیارا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا اور اسد 12ویں جماعت میں پہنچ گیا۔ پڑھائی میں کافی ذہین تھا اور جس طرح وہ اعلیٰ نمبر لے رہا تھا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اسد ضرور ڈاکٹر بنے گا۔ اسد کو ڈاکٹر بنانا میری خواہش تھی، جبکہ اسد کی خواہش پی ایچ ڈی کرنے کی تھی۔ اسد جب 18 برس کا ہوا تب میں نے مویشی منڈی سے ایک بچڑا خریدا اور اس کو پالنے لگا۔ سکینہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ جیسے ہی اسد کی تعلیم مکمل ہوگی تو اس کی اچھے خاندان میں شادی کراؤں گا، تب تک یہ بچڑا ایک موٹا تازہ بیل بن جائے گا اور بیٹے کی شادی کے ولیمے پر اس بیل کو ذبح کروں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگی اور کہا کہ آپ نے بہت لمبی پلاننگ کر رکھی ہے، اللہ آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ بیٹے نے جب تعلیم مکمل کی تب ایم فل کرنے کے لیے ملک سے باہر یونیورسٹیز میں اپلائی کیا اور خوش قسمتی سے اس کا امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی میں ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا۔ گو کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسد ملک سے باہر جائے یا ہم سے دور ہو جائے، لیکن چونکہ اس میں میرے بیٹے کی خوشی شامل تھی لہٰذا میں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھا۔ اسد نے وہاں ایم فل کیا اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی میں بھی اسے اسکالرشپ مل چکا تھا۔ شروع میں تو وہ ہمیں کال کرتا تھا، لیکن پھر اس نے گوری میم سے شادی کر لی اور ہم سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو بہت مس کر رہا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی ماں اسے بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ اسد سے ہمیں اس رویے کی امید بالکل نہیں تھی۔ اس نے تو ہمیں شادی کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا کہ اس کے دوست سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اسد نے وہاں شادی کر لی۔ میرے دوست مجھے مشورہ دیتے تھے کہ بیل کو فروخت کر دو۔ میں نے بیل کو فروخت نہ کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے محسوس کیا کہ بیل اب بوڑھا ہو رہا ہے۔ بیٹے کی شادی پر بیل کو ذبح کرنے کی حسرت تو میری ادھوری رہی، لیکن اب میں نے اس کو منڈی میں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب میں اسد کے بارے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ ہماری خبرگیری نہیں کرے گا اور نہ ہی ہم سے ملنے آئے گا کبھی۔ میں منڈی میں بیل کو فروخت کرنے گیا تو وہاں بڑی سی گاڑی میں میں نے اسد کو دیکھا۔ وہ اتنا سنگ دل نکلا کہ بغیر بتائے یہاں وطن واپس آیا اپنے کسی دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ وہ منڈی سے صدقے کے بکرے لینے آیا تھا کیونکہ اس کا بیٹا بیمار ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر میری سفید داڑھی پر پڑی تو شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا اور بوڑھے باپ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے اسد سے کہا کہ بیٹا کچھ سال بعد مجھ سے ملنے کے لیے قبرستان میں آتا کہ باپ سے سامنا نہ کرنا پڑے تجھے۔ وہ شرمسار تھا اور سر جھکائے میرے سامنے کھڑا رہا، پھر کہنے لگا ماں کہاں ہے؟ مجھے ماں سے ملنا ہے۔ میں اسے اس کی ماں کے پاس لے گیا، لیکن اب وہ زندہ لاش تھی۔ بیٹے کی جدائی میں اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی اور اسد کو بالکل نہیں پہچان رہی تھی۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر وہ بہت رو رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں ماں تمہارا اسد ہوں، میں واپس لوٹ آیا ہوں، لیکن ماں اسے نہیں پہچان رہی تھی۔ یہ اس اولاد کے لیے بہت بڑا سبق ہے دوست، جو اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے خواب پورا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ ان کو اپنی منزل تو مل جاتی ہے لیکن اپنے والدین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ میں ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں سے درخواست کروں گا
کہ جب آپ کو اپنی منزل مل جائے تب واپس آنے میں دیر مت کریں، کیونکہ کوئی ہے اس دنیا میں جو آپ کا انتظار کر رہا ہے، جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور جن کی دعاؤں کے سہارے آپ زندگی کی ریس میں آگے بڑھ رہے ہیں دوست۔ ناظرین برائے مہربانی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔